अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू हनीफता अन अबी ज़ुबैर क़ाल कुन्तु लिजाबिर इब्न अब्दिल्लाह मा कुन्तुम ताउद्दून ज़ुनूबा शिरकन। अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु अबू ज़ुबैर से वो फरमाते हैं कि मैंने कहा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से, मा कुन्तुम ताउद्दून ज़ुनूबा शिरकन, क्या तुम शुमार करते हो गुनाह को, कबीरा गुनाह को शिरक, यानी कि क्या कबीरा गुनाह को तुम शरीक कहते हो? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, कबीरा गुनाह तो शिरक नहीं है। कहते हैं अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हल फी हादिहिल उम्मती, इस उम्मत में क्या है गुनाह, यबलुगुल कुफ्र, कुफरा के वो पहुंचा दे कुफर को, ऐसा कौन सा गुनाह है जो कुफर तक पहुंचा दे? काल अल्लाह, रसूल ने फरमाया नहीं है कोई, इल्ला शिरका बिल्लाहि ताला, मगर अल्लाह ताला का शिरक, वो ही पहुंचा सकता है कुफर पर। रसूल सल्लम ने फरमाया कोई भी कबीरा गुनाह वो शिरक नहीं है, सिर्फ रब ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना वो शिरक है। यानी कि जिना करना, बदकारी करना, गुनाह करना, कबीरा गुनाह करना, जो भी चोरी करना, किसी का माल खींचना, जो भी है ये गुनाह है, लेकिन शिरक नहीं है, बंदा काफिर नहीं होता, इससे गुनाह है। ठीक है। अबू हनीफता अन अब्दुल करीम इब्न मुखारी की अन ताउस, हज़रत अबू हनीफा अब्दुल करीम बिन मुखारिक से वो ताउस से वो फरमाते हैं कि आया एक मर्द इब्ने उमर की तरफ, उसने सवाल किया इब्ने उमर से, फ़काला, उस शख्स ने कहा, या अबा अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, अरअयतुल्लज़ीना, क्या मैं देखता हूँ, अरअयतुल्लज़ीना, क्या आप देखते हैं उस शख्स को जो तोड़ता है हमारे ताल्लुक को, वयन की बूना बुयूतना, और सुराह करता है हमारे घरों में, वयुअब्बिरूना, और उबूर करता है हमारी अला अमतिना, हमारे माल असबाब को लुटाता है, वयुगय्यिरूना है अब्बिरूना, लुटाता है हमारे माल असबाब को, क्या वो काफिर है? तो आपने कहा नहीं। आगे कहता है क्या आप देखते हैं उन लोगों को जो यतअव्वलूना अलैना, के वो यतअव्वलूना अलैना, तवीले करते हैं हम पर, वयस्फिकूना, और बहाते हैं दिमाना, हमारे खून को, क्या वो काफिर हैं? तो फरमाया काला ला, कि नहीं वो काफिर। पीछे भी ना ये काला है ना, इससे पहले भी काला ला एक माजूफ है, इधर लिखा हुआ नहीं है, शायद किताबत की गलती है। ठीक है। तो आपने फरमाया नहीं, हत्ता यजालू माअल्लाहि शय्यन, यहाँ तक कि वो बना ले अल्लाह ताला के साथ कोई चीज़, यानी कि कोई शरीक ठहरा ले। कहते हैं हज़रत ताउस कहते हैं कि हमने देखा हज़रत इब्ने उमर की उंगली की तरफ कि वो युहर्रिकुहा, कि वो उसको हरकत दे रहे थे, वह यकूल, और कहा उन्होंने कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यानी कि हरकत देना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और इस हदीस को एक जमात ने मरफू करार दिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस हदीस की, इस रवायत को एक जमात ने मरफू करार दिया है। ये हदीस की ना तीन किस्में होती हैं, एक मरफू और एक मकतूब और एक माकूफ हदीस। एक मरफूअन हदीस होती है, एक मकतूब होती है, एक मौकूफ होती है। मरफू हदीस उसको कहते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक डायरेक्ट पहुँचे, यानी कि बाप दादा फिर इसी तरह पहुँचती पहुँचती डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। और मौकूफ उसको कहते हैं जो सहाबी पे जाके रुक जाए, आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचे, यानी कि बीच में एक दो सहाबी वो हज़फ हो जाएं, पता ना हो उन सहाबी का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सहाबी, बीच में एक आध सहाबी ना हो, सिर्फ सहाबी तक पहुँचे, आगे रसूल तक ना पहुँचे, वो क्या है, मौकूफ है। और तीसरी मकतूब,
مکتوب اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی پر بھی نہ پہنچے، تابعی پر پہنچے، تابعی تک تو پہنچے، یعنی کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر آگے تابعی ہو، تابعی کے اوپر صحابی کا پتہ نہ چلے، صحابی کا پتہ نہ چلے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرفوع، مکتوب، موقوف۔ مرفوع رسول اللہ تک پہنچے، موقوف صحابی تک، مکتوب تابعی تک۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو ایک جماعت نے مرفوع قرار دیا، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تلخیص المفتاح لے کر آنی ہے، تو آپ لے کر آئے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جو تلخیص المفتاح ہے، یہ مفتاح کی تلخیص ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ایک مفتاح تھی، ایک رسالہ تھا، اس کی پھر تلخیص کی وضاحت کی، چھانٹی کی، تو یہ تلخیص بنی، ٹھیک ہے۔ یہ تلخیص المفتاح۔ اب تلخیص المفتاح محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 666 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور آپ کی وفات 839 ہجری میں، 39 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ 666 میں آپ کی ولادت ہے اور 839 میں آپ کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ علی ما انعم، اسی پر جس نے انعام کیا ہم پر، جس نے ہم پر انعام کیا، وعلم من البیان ما لم نعلم، اور سکھایا بیان جو ہم نہ جانتے تھے، اور ہمیں بیان سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے۔ یہاں پر جو ہے نا علامہ پر عطف ہے انعامہ کا، انعامہ کا عطف ہے علامہ پر۔ یہ عطف خاص العام کے قبیلے سے ہیں، یعنی کہ خاص العام کے قبیلے سے یہ عطف ہے۔ انعامہ یہ کیا ہے؟ عام ہے، اور علامہ یہ خاص ہے، یعنی کہ انعام تو ڈھیر سارے کیے اور سکھایا بیان، قرآن پاک ہم کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلوات یہ پانچوں نمازیں، آگے صلاۃ الوسطیٰ یہ نماز عصر، درمیانی نماز، ٹھیک ہے۔ من البیان ما لم نعلم، اب یہاں پر بیان کو مبین سے پہلے ذکر کیا۔ بیان کو کس سے پہلے ذکر کیا؟ مبین سے پہلے ذکر اس لیے کیا، رعایت سجا کے لیے، رعایت سجا رکھتے ہوئے مبین سے پہلے ذکر کیا۔ آگے نعلم میں ضمیر مبین کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے پہلے بیان کو رکھا تاکہ رعایت سجا برقرار رہے، رعایت سجا کرتے ہوئے مقدم کیا بیان کو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف رحمہ اللہ، اور اسی وجہ سے فرمایا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کہے مرد آتک عبدک انی بغیر شیء، کہ تو، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ تو غلام کو آزاد کر بغیر کسی چیز کے لیے، میری طرف سے بغیر کوئی پیسے وغیرہ لیے غلام کو آزاد کر دے، اگر وہ آگے سے کہہ دیتا میں نے آزاد کیا، تو یہ آزادی جو ہے یہ عامر کی طرف سے ہوگی، یعنی کہ کہنے والے کی طرف سے ثابت ہوگی، کہنے والے کی طرف سے ثابت ہوگی۔ گویا کہ اس کا کلام بغیر شے یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے اس کو مجھے ہبہ کر، بعد میں وکیل بن کر آزاد کر دے، یعنی کہ یہ اقتداء الناس ہے نا، اس نے یہ کہا کہ آزاد کر دے میری طرف سے بغیر کسی چیز کے لیے،
اب اس کا یہ قول یہ ہے کہ پہلے مجھے ہبا کر پھر میری طرف سے وکیل بن کے آزاد کر دے، یعنی کہ اب داکا ثم کن وکیلی، پہلے ہبا کر پھر اس کے بعد کیا کر، آزاد کر دے میری طرف سے۔ اذا قال آتک عبدک انی بغیر شین، فرمایا پس وہ کہے آتک تو میں نے آزاد کیا، تو واقع ہو جائے گی آزادی عامر سے، اور ہوگا یہ تقاضا کرنے والا ہبا کے لیے اور وکیل، پہلے ہبا کرے گا پھر وکیل بنائے گا۔ ولا یحتاج فیہ الی القبض، یہاں سے عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ آپ نے ہبا ثابت کیا، آپ نے کہا نا کہ پہلے ہبا کرے گا بعد میں وہ آزادی واقع ہوگی، تو ہبے کے لیے قبضے کا ہونا ضروری ہے، قبضے کا ہونا ضروری ہے۔ جب قبضہ نہیں پایا گیا تو وہ آزاد غلام جو ہوا وہ عامر کی طرف آزاد نہ ہوگا بلکہ مامور کی طرف آزاد ہوگا، حکم دینے والے کی طرف سے آزاد نہ ہوگا بلکہ مامور جس کو حکم دیا گیا اس کی طرف سے وہ آزاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نا زید نے نا عمر کو کہا کہ نا بغیر کسی پیسے لیے غلام اپنا آزاد کر دے، تو اب عمر نے آزاد کر دیا، عمر نے آزاد کر دیا۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ یہ زید کی طرف سے ہی آزاد ہوگا کہ پہلے عمر اس کا وکیل بنا ہبا میں، بعد میں کیا ہوا، پہلے ہبا کیا زید کو، بعد میں وکیل بن کر آزاد کر دیا۔ سائل نے سوال کیا کہ جو ہبا ہوتا ہے اس میں قبضہ ہوتا ہے، قبضہ ہوا نہیں تو لہٰذا یہ زید کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ عمر کی طرف سے ہی آزاد ہوگا۔ زید نے حکم دیا تھا، عامر ہے اس کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا، مامور ہے کون، عمر، اس کی طرف سے ہی آزاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، جواب اس کا دیتے ہیں کہ جس طرح بیع میں ایجاب و قبول کا ذکر آ گیا تھا، بیع میں ایجاب و قبول کا ذکر آ گیا تھا نا، اسی طرح ہبے میں بھی ایجاب و قبول کا ذکر آ گیا ہے۔ جس طرح بیع میں ایجاب و قبول رکن ہے اسی طرح ہبے میں بھی قبضہ رکن ہے، لہذا رکن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، شے میں داخل ہوتا ہے، شے کا جو رکن ہے وہ شے میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اس میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں محتاجی ہوگی اس میں قبضے کی طرف، کیونکہ بیع کے باب میں قبول بمنزل قبول کے ہے، وہ بیع کے باب میں بمنزل قبول کے، اور لیکن ولیکن نقول سے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے طرفین کا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ طرفین کہتے ہیں کہ قبول رکن ہے بیع میں، قبول کیا ہے، بیع میں رکن ہے، پس جب ہم نے ثابت کر دیا بیع کو اقتداء کے طریقے کے ساتھ تو ہم نے ثابت کر دیا قبول کو ضرورتاً، قبول کو بھی ہم نے ثابت کر دیا، باخلاف قبضے کے ہبے کے بیع میں، ہبے کے باب میں، پس بے شک نہیں ہے وہ رکن ہبے میں، لیکن حکم باقی ہوگا اقتداء کے طریقے کے ساتھ، حکم کرتے ہوئے قبضے کے ساتھ۔ یعنی کہ طرفین کہتے ہیں کہ بیع میں ایجاب و قبول تو رکن ہے لیکن ہبے میں قبضہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، قبضہ رکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شرط ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ شے کی شرط شے سے خارج ہوتی ہے، شے کی شرط شے سے کیا ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، لہذا شے کی شرط شے سے کیا ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، لہذا ہبہ ہوا نہیں، قبضہ پایا نہیں گیا تو وہ غلام عامر کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ مامور کی طرف سے آزاد ہوگا۔ وحکم المقتدا، مقتدا کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ مقتدا کا حکم بے شک وہ ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے کے ساتھ، مقتدا کا حکم ثابت ہوتا ہے ضرورت کے طریقے کے ساتھ، پس بقدر ضرورت کے مقدر ہوگا، بقدر ضرورت کے ثابت ہوگا، بقدر ضرورت کے، یعنی کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی حکم ثابت ہوگا، زیادہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب کہے مرد انت طالقن، میں نے تجھے طلاق دی، اور نیت اس کے ساتھ 3 طلاقوں کی کر لے تو صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ انت طالقن کا معنی صحیح کرنے کے لیے ہم نے نا عبارت مقدر نکالی، زیادتی کرنی پڑی نا عبارت میں، لہٰذا یہ ضرورت ہے۔
تو ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو رہی ہے. ہم نے انت تالکن کے معنی کو صحیح کرنے کے لیے عبارت نکالی، عبارت کی زیادتی کرنی پڑی، عبارت کی جو زیادتی کی یہ ضرورت ہے. اب ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے، ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو جائے گی. 3 کی نیت کرے تو طلاق واقعی نہیں ہوگی، 3 کی نیت کرے گا تو طلاق واقعی نہیں ہوگی انت تالکن سے کہنے سے، کیونکہ یہاں پر عبارت کو معذوف ماننے کی ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت 1 سے پوری ہو رہی ہے، 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 3 کو کرے گا تو پھر ہوگی نہیں طلاق. ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق مقدر ہے مذکورہ اقتدا کے طریقے کے ساتھ، پر مقدر ہوگی بقدر ضرورت کے، اور ضرورت اٹھ جاتی ہے 1 کے ساتھ، یعنی کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے 1 کے ساتھ. پس مقدر مانیں گے مذکور کو 1 ہی کے حق میں، 1 کے حق میں ہم مقدر مانیں گے، زیادہ کے حق میں ہم مقدر نہیں مانیں گے، کیونکہ 1 سے پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا. ولو تزوج هذا العبد او على هذا الالف، اور اگر شادی کریں عورت سے اس غلام پر یا اس 1000 پر تو حکم مہر مثلی کا ہوگا، حکم مہر مثلی کا ہوگا. اور اسی طرح جب اس نے شادی کی اس غلام پر یا اس غلام پر اور ان میں سے اوکس ہو تو حکم مہر مثلی کا ہوگا. یعنی کہ ایک مرد ہے، وہ عورت سے شادی کرتا ہے، سامنے 2 غلام کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس غلام پر میں شادی کرتا ہوں تجھ سے، مہر یہ ہوگا، تو مہر مثلی ادا کرنا پڑے گا. کیا ہوگا؟ مہر مثلی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ معین نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک غلام اچھا ہو، ایک غلام برا ہو، ایک غلام اچھا ہو، ایک برا ہو، تو مرد کہے کہ میں برا دیتا ہوں، عورت کہے کہ میں اچھا لیتی ہوں، تو اسی وجہ سے مہر مثلی ادا کرے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک غلام اچھا ہو ایک برا ہوئی، اور فرس پر یا حمار گدھے پر تو واجب ہوگی اوسط یا اس کی قیمت. یعنی کہ اگر کہے کہ میں تو اسے شادی کرتا ہوں گھوڑے پر یا حمار پر، حمار دوں گا یا گھوڑا کروں گا، مطلقاً کہا کہ حمار دوں گا، گدھا دوں گا یا گھوڑا دوں گا مہر میں، تو اب بھی مہر اب اس کی قیمت یا درمیانے سائز کی قیمت واجب ہوگی. یعنی کہ اگر مطلق رکھا کہ مطلقاً میں تجھ کو گھوڑا دوں گا، اب نہ زیادہ طاقتور یعنی کہ زیادہ مال والا نہ کم مال والا، بلکہ درمیانہ کہا جائے گا کہ درمیانی مقدار والا، درمیانی قیمت والا وہ گھوڑا یا گدھا دے گا. ٹھیک ہے، اور کپڑے پر یا خمر شراب پر یا خنزیر پر یا اس سرکے پر، پس جب کہ ہو وہ شراب، یا اس غلام پر پس جب کہ ہو وہ آزاد، تو واجب ہوگی مہر مثلی. یعنی کہ ایک بندے نے کپڑے پر کہا کہ میں تجھے کپڑے دوں گا مہر میں، یا شراب دوں گا یا خنزیر دوں گا، یا کہا کہ میں تجھے یہ سرکہ دوں گا، حالانکہ دیکھا تو اس میں شراب تھی، یا کہا کہ میں تجھے غلام دوں گا، حالانکہ آگے پتہ چلا کہ یہ غلام تو آزاد ہے، تو پھر بھی واجب مہر مثلی ہوگی. یعنی کہ کوئی حرام چیز پر یا کوئی متشابہ چیز پر وہ کہتا ہے تو وہ مہر مثلی ہی واجب ہوگی. اور جب مہر ہو 2 غلاموں کا یا ان میں سے ایک آزاد ہو تو پس اس کا مہر غلام ہی ہوگا. یعنی کہ کہا کہ میں تجھے 2 غلام دوں گا، یہ جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک آزاد تھا ایک غلام تھا، تو غلام وہ مہر میں آئے گا، آزاد نہیں آئے گا. اور نکاح فاسدہ میں جب واجب کر لے مہر مثلی کو وطی کے ساتھ، اور نئی زیادتی ہوگی معین پر. یعنی کہ نکاح فاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نکاح فاسدہ کیا، جس طرح کہ اس کی اس ایک مرد کے پاس ایک لڑکی تھی، اسی کی بہن سے شادی کرتے تو یہ نکاح فاسدہ ہے، یا وہ عدت میں ہے تو دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو فاسدہ ہے، یا ایک لڑکی سے شادی کیوں یہ دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے اور دوسری لڑکی اس کی خالہ تھی تو یہ نکاح کیا ہے؟ فاسدہ ہے. اس میں واجب ہوگا مہر مثلی وطی کے ساتھ، اور نئی زیادتی ہوگی معین کرنے پر. یعنی کہ اگر اس کے ساتھ وطی کر لے گا تو پھر
کیا ہوگا مہر مثلی ہی واجب ہوگا جو زیادتی ہوگی یعنی کہ زیادہ معین کیا ہو یعنی کہ 10 درہم ہے 10 درہم سے 20 درہم معین کیا ہو تو وہ نہیں ہوگا اور ثابت ہوگا نسب بھی اور عدت بھی واقع ہوگی اور نسب بھی واقع ہوگا اور مہر مثلی اعتبار کیا جاتا ہے ان کے باپ کی قوم کے ساتھ یعنی کہ ان کی باپ میں دیکھا جائے گا ابواب میں دیکھا جائے گا اس کی ماں کو کتنا مہر ملا یا اس کے دادے کی دادی کو کتنا مہر ملا اس میں دیکھا جائے گا جب برابر ہو عمر میں اور حسن میں اور مال میں اور شہر میں و اثرن اور زمانے میں اور عقل میں اور دیندار میں تو پھر کیا دیکھا جائے گا اس کو دیکھا جائے اور باقرہ ہونے میں برابر ہوں تو ان کے باپ کو دیکھا جائے گا بھائی اس کو کتنا ملا اس کے پیچھے کتنا ملا جب نہ پائے ان کے دادی کو یعنی کہ باپ جو تھا نا لڑکی نے شادی کی کسی لڑکے سے اب لڑکے کی ماں کو یا اس کی دادی کو دیکھا جائے گا اگر وہ ان کو نہیں پاتی بس جو اجنبی ہو تو اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا یہ مرد کی نہیں عورت کی دیکھی جائے گی یعنی کہ عورت میں جو برابر ہو حسن سے جمال سے ان میں بھائی برابر ہو مال میں شہر میں عقل میں باقرہ ہونے میں جو برابر ہو اس کا دیکھا جائے گا یعنی کہ عورت کی ماں اس طرح تھی مال بھی اس طرح تھا جمال بھی اس طرح تھا مال بھی اس طرح تھا تو اس کا دیکھا جائے گا بھائی یعنی کہ اس عورت کی ماں کو کتنا مہر ملا یا اس کی دادی کو کتنا مہر ملا یعنی کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اب عورت کا مہر حسن اور یہ برابر ہو حسن میں برابر ہو مال میں برابر ہو شہر میں زمانے میں عقل کے اعتبار سے دیندار باقرہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہو تو پھر کیا ہوگا اس عورت کی ماں کو دیکھا جائے گا اس کو جتنا مہر ملے اتنا ہی اس عورت کو مہر ملے گا اگر اس اعتبار سے کوئی نہ پائے جائے یعنی کہ اس اعتبار سے مال نہ اس کی ماں کے پاس ہو نہ عقل ہو نہ حسن ہو نہ جمال ہو تو پھر اس اعتبار سے جو اجنبی ہوگی یعنی کہ جو جس میں اتنی چیزیں پائی جائیں گی مال عمر جو اجنبی جو ہوگی جو غیر قوم کی ہوگی اس کو جتنا مہر ملے گا اسی طرح اس کو بھی اتنا ہی مہر ملے گا اور صحیح ضمان بننا ولی کا مہر میں ولی جو ہے جو نکاح کرانے والا ہے وہ مہر کا ضامن بن سکتا ہے اور مطالبہ کر سکتی ہے اپنے زوج سے یا اپنے ولی سے مہر کا عورت مطالبہ کر سکتی ہے اپنے ولی یا اپنے زوج سے اور اس کے لیے منع کرنا وتی سے منع بھی کر سکتی ہے کہ میں تو اسے صحبت نہیں کرتی جب تک مجھے مہر نہ دے دے جب وہ مہر دے دے تو پھر کسی صورت بھی منع نہیں کر سکتی اور لینا مہر کے لیے اور لینا مہر کو اور نکل جانا مہر کے لیے یعنی کہ میں تیرے پاس نہیں آتی جب تک تجھے مہر نہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے وَإِن وَتِيَّا اور اگرچہ اس نے وتی بھی کر لی ہو ایک مرتبہ صحبت بھی کر لی ہو تب بھی وہ منع کر سکتی ہے کہ مجھے میرا مہر دو ہاں جب مہر دے دے تو پھر وہ کسی صورت بھی منع نہیں کر سکتی ہاں مخصوص ایام کے علاوہ ٹھیک ہے پڑھا سنا قبول فرمائے